वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। दोस्तों, आज हमारे शहर में बहुत बारिश हुई है, बहुत 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 ज़्यादा बारिश हुई है। और इस वक्त यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे बारिश को रुके तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं सर्दी, बहुत सर्दी हो गई, अचानक से सर्दी हो गई। वैसे अचानक तो नहीं कह सकते, मतलब काफ़ी टाइम से रातें सर्द सर्द हो गई थी, लेकिन आज मैंने स्वेटर भी निकाल के पहन ली है। मैंने सोचा मैं कम्बल रख लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं जी, कम्बल नहीं रख सकती। तो बड़ा ही सर्दाना मौसम है। खैर, बाकी बातें बाद में, पहले मैं जल्दी से आज की एपिसोड रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि मैं एपिसोड रिकॉर्ड करके जल्दी से बिस्तर में घुस सकूँ, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। आज मुझे सच में बहुत सर्दी लग रही है। वैसे मेरे घर वाले कहते हैं कि अभी सर्दियाँ दूर होती हैं, तो मैं पहले सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अभी मुझे होता है ना, मतलब मेरे जो चाचू हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मतलब हमारे सीज़न से पहले हमारी स्वेटर्स बाहर आ जाती हैं, और सीज़न ख़त्म होने के बाद हमारी स्वेटर्स वापस अंदर जाती हैं। मतलब इतनी सर्दी लगती है हमें। और मेरा कम्बल तो निकले मेरे ख्याल में 17-18 दिन हो चुके हैं। और अंदर रूम में इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन आज रूम में भी बहुत सर्दी है। तो मैंने स्वेटर भी निकाल ली, मैंने अपनी रज़ाई भी निकाल ली। मैंने कहा सब कुछ निकालो मैंने सर्दी से मर जाना है, मुझे इतनी सर्दी लगती है। अभी भी लिटरली मैं बाहर बैठ के कांप रही हूँ। मैं कहा नहीं जी, रिकॉर्डिंग तो मैं बाहर ही बैठ के करूँगी, क्योंकि अंदर वो न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं। और न्यूज़ चैनल, 1 मिनट में आती हूँ। सो गाइस, मैं वापस आ गई। मुझे अब उन्हें कहा अंदर कमरे में जाओ, बाहर मत बैठो, बाहर सर्दी है। तो मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। अभी मैं रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करूँगी। हमारा न्यूज़ चैनल, रिपोर्ट सब कुछ बंद हो चुके हैं। खैर, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ एपिसोड। 5 एपिसोड्स बाकी हैं, और रोमांटिक एपिसोड्स चांस कम हो रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके रोमांटिक एपिसोड हरगिज़ स्किप ना हो। अगर लंबी देनी पड़ी तो लंबी दे दूँगी। जाने इश्क़ किस्त नंबर 115, तहरीर अरीशा। सॉरी। इसकी आँख रात के न जाने कौन से पहर खुली थी, जब इसने अपना हाथ इसके हाथ पर मजबूती से कैद देखा। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि इसके हाथ को अपने हाथ में लिए वो इसी पर सर रखे शायद सो रहा था। जर्शी ने एक नज़र अस्पताल के इस कमरे को देखा, जहाँ वो न जाने कितने वक्त से थी। इसके पेट में बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन शायद इससे कम जो इस थोड़ी सी देर में ज़रावर ने सही थी। बेहोश होने से पहले बस इतना ही याद था कि ज़रावर इसके पास आया था और इसकी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सवाल सोचने वाला था वो ये था कि इसके साथ ये हरकत किसने की थी, किसने इसे जान से मारने की कोशिश की थी। इसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो कौन इंसान इसके साथ ऐसा कर सकता था? क्या ज़रावर के किसी दुश्मन ने इसके साथ ऐसा किया था? लेकिन ज़रावर जैसे अच्छे इंसान का भला कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? ज़रावर तो ख्वाब में भी किसी के साथ कुछ बुरा कर नहीं सकता, तो फिर भला इसके साथ ये हरकत किसने की थी? सोचते हुए एक बार फिर से ज़रावर की तरफ मुतवज्जा हो गई। कितनी मोहब्बत करता था ये शख्स इससे। ये बात जानने के लिए इसे किसी तरह के सबूत की ज़रूरत नहीं थी। अपनी बेपनाह चाहतों का इजहार करने में वो कभी भी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन कल जब वो अपनी ज़िंदगी से दूर जा रही थी, तब इस शख्स ने इसे पुकारा था, लौट आओ जर्शी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और शायद इसकी दुआएं रंग ले आई थी। वो इसी के लिए तो वापस आई थी। इसके रब ने इस शख्स के लिए इसे वापस भेज दिया था। कौन जाने कितनी ही देर इसे यूं ही सोते हुए देखती रही, लेकिन वो बहुत बेआरामी में था। न जाने कितने
وقت سے اس کے قریب یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زور سے بھیجتے ہوئے اسے اپنے جاگنے کا احساس دلایا تھا۔ زراور ایک سیکنڈ میں آنکھیں کھولتا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ زراور کو لگا جیسے اس کی زندگی اس کے پاس لوٹ آئی ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس ہوتا اس کے ماتھے پر نہ جانے اپنی محبت کی کتنی مہریں ثبت کر چکا تھا۔ زرشے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ بے چین تھا۔ اس کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے دیکھ زرشے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں، میرے پاس رہیں۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے جتنی ہو سکے اتنی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن ایک بار ڈاکٹر آ کر تمہیں چیک کر لے گا تو اچھا رہے گا نا؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر زرشے نے نفی میں سر ہلایا۔ بعد میں دیکھ لے گا وہ، پہلے آپ دیکھ لیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ زراور فوراً اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومتا اس کے چہرے کے بالکل پاس آ گیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا زرشے، تمہارے بنا جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئی ایم ویری سوری، مجھے تمہارا اپنے ساتھ زبردستی لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بار بار اس کے رخسار کو چومتے ہوئے اپنی غلطیاں اسے بتا رہا تھا۔ نہیں زراور، آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ تو قسمت کا لکھا تھا، یہ حادثہ تو ہونا تھا۔ وہ اسے گرد سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی زراور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ اس کی محبتوں کو محسوس کرتے زرشے خود کے ہونے پر فخر کرتی تھی۔ زراور نے اسے بہت بار کہا تھا کہ ڈاکٹر سے ایک بار چیک اپ کروا لو، لیکن وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اب یہ سارے کام بعد میں ہوں گے، فی الحال وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی ضد پر وہ واپس اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شناور ہسپتال سے گھر واپس آیا، کمرے میں قدم رکھا تو انایا کو کھڑکی کے پاس کھڑے مسلسل روتے دیکھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹ کر اس کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شناور نے اس کا چہرہ دیکھتے بے اختیاری سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ زرشے کیسی ہے؟ شناور، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر نہیں جا رہا۔ میں نے سب سے کہا، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ پلیز مجھے لے چلیں اپنے ساتھ ہسپتال، مجھے اسے دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، پلیز آپ تو لے چلیں۔ کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا، کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ انایا میری جان، یہ کیا بچپنا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ادھر دیکھو میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہوش آ چکا ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ اس کے شدت سے رونے پر شناور بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل روتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے صبح مکرش سے کہا تھا کہ اسے زرشے کے پاس جانا ہے، لیکن مکرش نے سب کو منع کر دیا تھا کیونکہ زرشے پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ یقیناً یہ کسی دشمن کا کام تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کسی کی جان خطرے میں آئے، اس لیے اس نے انایا کو فون پر ڈانٹ بھی دیا تھا۔ تم پہلے رونا بند کرو، میں کہہ تو رہا ہوں صبح ہوتے ہی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ زرشے کی کنڈیشن پہلے سے بہت بہتر ہے، اب اس کی جان خطرے سے بالکل باہر ہے اور اسے ہوش بھی آ چکا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن انایا کے رونے میں اب تک کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ بس انایا، میں نے کہا نا ہم صبح چلیں گے، دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، حشر بگاڑ دیا ہے آنکھوں کا۔ وہ باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے ہوئے اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے
بیڈ پر لے آیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ سب ڈانٹتے ہیں مجھے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور جو پیار کرتی ہے وہاں ہسپتال میں پڑی ہے، کوئی مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہا۔ دادا جان نے بھی مجھے ڈانٹا، مکرش بھائی نے بھی ڈانٹا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سب کی شکایتیں کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے، سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسے اپنے دل میں بدگمانی نہیں لاتے، سب تمہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی پوچھنے لگے۔ شناور کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن ایک لفظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بول پایا۔ بہت۔ تو پھر آپ لے چلیں نا، اس نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں صبح لے کر جاؤں گا تو لے کر جاؤں گا۔ اب رونا بند کرو۔ اب اگر تم نے ایک بھی اور آنسو بہایا تو میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ اسے مسلسل روتے دیکھ دھمکی پر اتر آیا۔ آپ بھی بہت برے ہیں، آپ سے بات نہیں کروں گی، بس مجھے ایک دفعہ درشے کے پاس لے جائیں۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ چکی تھی۔ شناور اپنی تعریف پر لب بیچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ رو نہیں رہی تھی۔ شناور نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر درشے کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس کا دل بہلاتی رہی۔ درشے کو مزید 4-5 دن ہسپتال میں ہی رکنا تھا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ درشے کے پاس رکے گی، لیکن اس بات کے لیے بھی کوئی نہیں مانا تھا، بلکہ زراور کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں رکنے والا تھا۔ دادا جان کو بھی ان لوگوں نے زبردستی بھیج دیا تھا، کیونکہ زراور کی حالت دیکھنے کے بعد دادا جان کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اسے چھوڑ کر جانے کا، لیکن پھر زراور نے خود بھی انہیں واپس جانے کے لیے کہہ دیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی درشے ٹھیک ہے تو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دادا جان نے گھر آتے ہی صدقے کے بکرے ذبح کروائے تھے۔ ان کے گھر پر جو اچانک مصیبت آئی تھی اس نے سب کو پریشان کر دیا تھا، جبکہ مکرش ابھی تک اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ شخص ایسا غائب ہوا تھا کہ اس کا کوئی نام و نشان بھی واپس نہیں ملا۔ آج وہ 4 دن بعد درشے کو واپس گھر لے کر آ گیا تھا۔ مکرش اب تک اس آدمی کی تلاش میں لگا ہوا تھا جس کا کوئی نام و نشان بھی نہ ملا تھا، جبکہ باقی سب گھر والے درشے کی دل جوئی میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ زراور تو لمحے کے لیے بھی اس سے الگ ہونے سے تیار نہ تھا۔ وہ جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ عنائش کا زیادہ تر وقت درشے کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ بھی باتوں ہی باتوں میں اسے ہنسانے کی کوشش کرتی رہتی۔ جتنا ہو سکے سب گھر والے اس کا خیال رکھ رہے تھے تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنے درد کو اگنور کر دے۔ درشے گھر واپس آ گئی تھی اور اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سب کے مطابق یہ کوئی درشے یا جعفر اکبر خان کا دشمن تھا جو ان کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، ورنہ شاید اب تک وہ پکڑا جا چکا ہوتا۔ پولیس مسلسل اس کی تلاش میں لگی ہوئی تھی، لیکن مسجد کے باہر کسی طرح کا کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا تھا، ورنہ شاید اب تک اسے پکڑ چکے ہوتے۔ وہ آدمی جو بھی تھا کافی زیادہ ہوشیار تھا۔ اس نے لمحے کے لیے بھی وہاں رکنے کی غلطی نہیں کی تھی، جبکہ بھیڑ میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن عنایا کا کہنا تھا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی ہے اور اگر وہ اس کے سامنے آیا تو وہ اسے پہچان بھی لے گی، لیکن وہ تو تب ہوگا جب وہ پکڑا جائے گا۔ وہ آدمی اچانک کہاں غائب ہوا تھا اس بارے میں ابھی تک انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب مکرش گھر واپس آیا تو اس نے زراور کو آج بہت دنوں کے بعد کمرے سے باہر دیکھا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔
مکرش اسی کی طرف چلا گیا۔ زراور دوسری طرف چہرہ پھیرے کھڑا تھا۔ نہیں، تم بس اتنا کرو جتنا میں تم سے کہہ رہا ہوں، باقی سب کچھ میں خود دیکھ لوں گا۔ میں آج رات ہی حویلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، وہ آدمی میرا مجرم ہے، اسے سزا میں خود دوں گا۔ وہ بولتا ہوا اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے تیزی سے پلٹا تھا۔ مکرش اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ نہ جانے اس نے اس کی بات سنی تھی یا نہیں، لیکن اس کے چہرے سے ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ زرشے کیسی ہے؟ اس نے سوال پوچھا، جبکہ زراور فون بند کرتا جیب میں ڈالتا، اس بات میں سر ہلاتا اسے زرشے کے متعلق بتانے لگا۔ مکرش بھی اس کے ساتھ ہی ٹہلنے لگا تھا۔ کہاں مصروف رہتے ہو آج کل؟ پورا دن گھر پر ملتے ہی نہیں ہو۔ جب بھی کسی سے پوچھوں تو یہی جواب ملتا ہے کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ زراور وہیں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ اسی آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے زرشے پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ وہ ہے کون اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس آدمی کو سزا ضرور دلواؤں گا۔ اس نے ہمارے گھر کی عورت پر حملہ کیا ہے۔ اسے آسانی سے تو چھوڑوں گا نہیں۔ پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ مکرش اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ مکرش، یہ تم کون سے فضول کاموں میں لگ گئے ہو؟ زرشے اب ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تم کیوں اس آدمی کے پیچھے اپنی زندگی کے خوبصورت دن برباد کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت عنائش کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے خوش رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی بھاگ گیا، کہیں غائب ہو گیا تو دفع کرو اسے۔ اپنی زندگی، اپنی فیملی پر غور کرو، ان فضولیات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی چلتا ہوں، یہ نہ ہو کہ زرشے جاگ گئی ہو، مجھے کمرے میں نہ دیکھ کر پریشان ہوگی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جبکہ مکرش حیرانگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی بیوی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور وہ آدمی جس نے یہ حرکت کی تھی آزاد گھوم رہا تھا، اور زراور کہہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھو۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ ہرگز نہیں۔ زراور اتنی بڑی بات کو اس طرح نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 115۔ صرف 5 ایپیسوڈز باقی ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈز ہو سکتا ہے لانگ ہوں تو وہ میں ایک دن چھوڑ کر دوں گی انشاءاللہ، لیکن میری کوشش یہی رہے گی کہ اس ہفتے ہر حال میں اس ناول کو ختم کر دیں۔ تو باقی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں روز کی طرح بتانا ہے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور یہ جو نئے لوگ آتے ہیں الگ الگ آئیڈیز بنا کے، ہم اس کے فین ہیں، ہم اس کے فین ہیں، تو بھائی جس کے فین ہو اس کے پاس جاؤ نا، یہاں پر کیوں آ رہے ہو؟ خیر، باقی ڈرامے بازیاں کم کیا کریں کمنٹ سیکشن میں پلیز۔ اور جو کہ میرے ریڈرز ہیں جو پہلے دن سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سارے ہی میرے لیے خاص ہیں یار، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں گروپ میں نئے لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں، نئے بندے آ رہے ہیں جو کہ بہت سارا پیار بھی دے رہے ہیں، تو یار خوشی ہوتی ہے، آپ لوگ آتے ہو، پیار دیتے ہو۔ آپ لوگوں کا پیار ہی ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو اور زیادہ لکھنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ فیس بک سے آپ لوگوں کا جو پیار ہوتا ہے یار وہی ملتا ہے یہاں، لیکن یوٹیوب سے پیسے بھی ملتے ہیں، تو ہاں یہ سچ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ہم یوٹیوب پہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ یوٹیوب پہ ارننگ ہوتی ہے، اسی لیے سارے رائٹرز یوٹیوب پہ آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے فیس بک کی، تو ہاں یار فیس بک پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، وہاں پہ صرف آپ لوگوں کے لائکس اور کمنٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مزید اچھا لکھنے پر موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کیا کرو،
اور یہ جو آپ اتنا سارا ٹائم نکال کے میرے لیے ایڈٹس بناتے ہو، میرے لیے ریویوز لکھتے ہو، یار میرے لیے بہت زیادہ ویلیوبل ہے، بہت زیادہ. میرا بہت سارا خون بھر جاتا ہے میں جو دیکھتی ہوں اپنے گروپ میں آپ لوگوں کے ویڈیوز، آپ لوگوں کی ایڈیٹنگ، آپ لوگوں کے ریویوز. قسم سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی. تو آج کل تو گروپ ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے، تو مجھے ٹیگ کر دیا کرو یار، کیونکہ اگر کوئی پوسٹ میری نظروں سے نہیں گزرتی تو بعد میں ان باکس میں اگر آپ لوگوں کے آتے ہیں تو آپ نے میری یہ والی پوسٹ پڑھی تھی، وہ والی پوسٹ پڑھی تھی. جو مجھے ٹیگ آتی ہے وہ تو میں لازمی پڑھتی ہوں، لیکن جو ٹیگ نہیں آتی نا وہ کبھی کبھی نکل جاتی ہے، بہت ساری پوسٹوں کے نیچے کہیں دب جاتی ہے. تو ہاں ٹیگ کر دیا کریں آپ. میری آئی ڈی ایڈمن ہے، تو ایڈمن کوئی بھی ممبر ٹیگ کر سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کل 5th لاسٹ ایپیسوڈ میں. تو ہاں یار میرے ناول کی تو 5th لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہوتی ہیں، واو. تو کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک لیے اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے رائٹر کو پیار دیتے رہیں ہمیشہ. آئی لو یو آل. اللہ حافظ.